हेलो दोस्तों, मेरा नाम वकास है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये कहानी जो है ये मेरी और मेरी फूफो की कहानी है। लेकिन इस कहानी में आपको दो किरदार और मिलेंगे। ये दोनों मेरे बचपन के जिगरी दोस्त हैं। एक का नाम कालू है, मतलब उसका नाम तो अमजद है लेकिन मैं उसे प्यार से कालू कहता हूँ। कालू एक ग्वाला है जो कि हमारे गांव में ही एक बहुत बड़े तबेले का मालिक है। और मालिक तो उसका बाप है, लेकिन बहरहाल बाप के बाद तो वही मालिक है। और दूसरा मेरा दोस्त शकील है जो कि मेरे साथ ही स्कूल में पल बढ़ के बड़ा हुआ है। वो कालू का भी दोस्त है और मेरा भी दोस्त है और हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। बात उस समय की है कि जब मेरे बाप का इंतकाल हो गया और एक करियाने की दुकान जो कि मैं गांव में चलाता था, उस गांव दुकान की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। और मैं अपने स्कूल की पढ़ाई को अधूरा छोड़कर मैट्रिक भी मैंने क्लियर नहीं किया और मैं दुकान पर बैठने लगा। घर में मेरे बाप की मौत के बाद सिर्फ एक ही फ़र्द ऐसा था कि जो अब बाकी बचा था, और वो थी मेरी एक फूफो जो कि दोनों आँखों से नाबीना थी, यानी कि वो दोनों आँखों से माजूर थी, वो अंधी थी। अंधी फूफो जो थी उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि अंधी होने की वजह से किसी ने भी उसको कबूल नहीं किया था। और अंधी होने की वजह से उस बेचारी का रिश्ता जो है वो कहीं भी नहीं हो पाया था। जिन लोगों ने भी उसकी रिश्ते के सिलसिले में बात की थी, उन्होंने जहेज़ की इस कदर डिमांड की थी, या फिर उनकी ऐसी कुछ अजीबोगरीब शर्तें होती थीं कि रिश्ता तय नहीं पाता था, और इस तरीके से वो शादी जो है वो नहीं हो सकी थी। इस वक्त फूफो की उम्र तकरीबन 30-32 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो गैर शादीशुदा थी। लेकिन 30-32 साल की उम्र में मेरी फूफो भरपूर जवान दिखाई देती थी, अपनी उम्र से कम ही दिखाई देती थी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई 22-23 साल की लड़की हो, लेकिन इसके बावजूद उसकी शादी जो है वो नहीं हो पा रही थी। रंग भी गोरा था, जिस्म भी सडोल था, और किसी चीज़ की कमी जो थी उसमें नहीं थी, सिवाय इसके कि उसकी बस आंखें नहीं थीं। मैं दुकान पे बैठता था जो कि करियाने की दुकान थी, और पढ़ाई अधूरी छोड़कर मैं दुकान पर बैठ गया था। शकील और कालू अब मुझसे दुकान पर मिलने आने जाने लगे थे, और हम दोनों तीनों दोस्त बैठकर आपस में घंटों बातें किया करते थे। इस दौरान लोग गांव से सौदा सल्फ लेने के लिए भी मेरी दुकान पर आते रहते थे, और मेरा काम भी चलता रहता था। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं 18 साल का हो चुका था, मेरी उम्र 18 साल थी। मैं अगरचे मैट्रिक क्लियर नहीं कर पाया था, मैट्रिक में मैं पढ़ रहा था कि मेरे ऊपर ये दुकान की ज़िम्मेदारी आ गई थी। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और मैं भरपूर जवान था। गांव की मिट्टी में पल बढ़ के गांव के माहौल का पला बड़ा एक कड़ियल जवान था। जवान क्या था, अच्छा खासा चलता फिरता सांड था। मैं कालू और शकील से किसी तरह भी ज़ोर में कम नहीं था। कालू अगरचे एक ग्वाला था और गुजरों का बेटा था, लेकिन वो भी मेरी ताकत को मानता था। हम तीनों ही दोस्त बेहद फुर्तीले, ताकतवर और जवान थे। हम तीनों की उम्रों में कुछ खास फ़र्क नहीं था। हम सब तीनों ही 18-18, 19-19 साल के थे, और तीनों ही मैट्रिक में थे। जबकि कालू और शकील तो अभी मैट्रिक में पढ़ रहे थे, जबकि मैं तो छोड़ चुका था। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी उम्रें मैट्रिक में 18-18, 19-19 साल इसलिए थी कि गांव का जो स्कूल था, यहाँ पर अमूमन हमें लेट ही दाखिल करवाया जाता था। बच्चा जब कम से कम 8 से 7 साल, 8 साल का हो जाता था, तो तब उसको गांव के स्कूल में दाखिला करवाया जाता था, क्योंकि उससे पहले तक यहाँ गांव में ऐसा सिस्टम नहीं था। लोग समझते थे कि ये 4-5 साल का बच्चा जैसे शहर में दाखिल हो जाता है, वैसा हमारे गांव में रवाज नहीं था। हम 7 या 8 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल होते थे, तो जब तक हम मैट्रिक में पहुंचते थे हमारी उम्र 17-18, 19-20 तक भी हो जाती थी। इसलिए हम तीनों ही जवान थे। एक दिन जबकि मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि मेरे पास शकील और कालू दोनों आ गए। हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। तो उस वक़्त शकील ने क्या किया कि अपनी जेब से एंड्रॉयड सेट का एक मोबाइल निकाला, जो कि उसने नया-नया लिया था। फिर उसने वो एंड्रॉयड सेट का मोबाइल निकाल कर के मुझे और कालू को दिखाया, और मैं और कालू जो है उसका वो नया मोबाइल देखने लगे। मैं उसके मोबाइल को अच्छी तरह से जांच परख के देख रहा था। ये नहीं था कि मैंने इससे पहले एंड्रॉयड सेट इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ये है कि मैं एंड्रॉयड सेट का इस कदर ज़्यादा उस वक़्त तक दीवाना नहीं था।
میں سادہ موبائل استعمال کرتا تھا بٹنوں والا، اور یہی حال کالو کا بھی تھا کہ وہ اگرچہ اتنا امیر گوالا تھا لیکن پھر بھی وہ سادہ موبائل ہی استعمال کرتا تھا۔ شکیل جو کہ ہمارا دوست تھا، ہم تینوں تقریباً ایک جیسی ہی کہ حیثیت رکھتے تھے۔ میرا بھی اس گاؤں میں گھر اپنا تھا، ایک کریانے کی دکان تھی جس کا سودا صرف میں بازار سے لاتا تھا، تو مجھے بھی کھاتا پیتا ہی سمجھا جاتا تھا۔ شکیل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے ذمہ دار کا بیٹا تھا، کھاتا پیتے گھر کا لڑکا تھا۔ اور اسی طرح کالو بھی ایک گوالا تھا، ان کے پاس تقریباً 8 سے 10 بھینسیں تھیں، اور وہ بھی ایک کھاتا پیتا لڑکا ہی تصور کیا جاتا تھا۔ تو میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ اس وقت اینڈرائڈ سیٹ جو کہ مجھے شکیل نے دیا، میں اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں اس کے گیلری فولڈرز میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے فولڈرز میں کچھ ایسی فلمیں پڑی تھیں جو کہ ہمارے جوان لڑکوں کے دیکھنے کے قابل تھیں، یعنی کہ کچھ ایسی فلمیں پڑی تھیں کہ جن کو ہم عرف عام میں گندی فلمیں کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے آج سے پہلے گندی فلم نہیں دیکھی تھی، ہم پہلے بھی تینوں دوست مل کر کئی مرتبہ گندی فلمیں موبائلوں پہ ادھر ادھر دیکھ چکے تھے، لیکن جب میں نے وہ فلمیں دیکھیں جو کہ شکیل کے موبائل میں بھری پڑی تھیں تو میرے اندر سے سیکس کے جذبات جو ہے وہ بیدار ہونے لگے۔ خیر کالو اور شکیل تو وہ فلمیں دکھا کر کے مجھے رخصت ہو گئے، اور میں خیالوں ہی خیالوں میں اب اس چکر میں لگ گیا کہ یار گاؤں کی کوئی ایسی لڑکی ہی پٹائی جائے، کسی ایسی لڑکی سے عشق ہی کیا جائے، یا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی یارانہ لگایا جائے کہ جس میں مجھے کوئی خطرہ بھی نہ ہو، اور پھر میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ باپ کے مرنے کے بعد مجھے نہیں یقین تھا کہ میری شادی ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، مجھے اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ہو بھی سکتی تھی کیونکہ گاؤں کے لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھتے تھے اور بہت اچھا جانتے تھے، اور نہیں بھی ہو سکتی تھی کیونکہ بہرحال ہم اتنے بھی زیادہ امیر تو نہیں تھے، ایک درمیانے سے طبقے کے مڈل کلاس لوگ تھے۔ بہرحال میں اس چیز کو بھی لے کر پریشان تھا کہ پھوپھی کی شادی نہیں ہوئی تو میری بھی ہو سکتا ہے کہ شادی نہ ہی ہو۔ ان باتوں کو سوچ کر کے میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، اور پھر میں یہ سوچنے لگا کہ یار مجھے بھی کبھی سیکس کرنے کا موقع ملے گا، میرے پاس بھی کبھی کوئی لڑکی ہوگی جس کے ساتھ میں یہ کام کروں گا۔ انہی چیزوں کو سوچتے سوچتے اس روز رات پڑ گئی، اور جیسے ہی رات ہوئی تھوڑا سا اندھیرا ہوا، میں نے دکان کو بند کیا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دکان جو ہے وہ میرے گھر میں ہی بنی ہوئی تھی، یعنی کہ گھر کے ہی ایک بیٹھک کو ہم نے دکان کے طور پر استعمال کیا ہوا تھا۔ میں نے دکان کو بند کیا اور پھر گھر کے اندر آ گیا۔ میری اندھی پھوپھو جس کا نام کہ زرکا تھا، زرکا پھوپھو نے کھانا بنا رکھا تھا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زرکا پھوپھو خود کھانا نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ وہ اندھی تھی، لیکن پڑوس کی ایک بچی تھی جو کہ اس کے پاس اکثر آ جاتی تھی اور وہ اس کے ساتھ اچھا وقت گزارتی تھی، تو اس کا بھی دل لگا رہتا تھا اور اس بچی کا بھی دل لگا رہتا تھا۔ اصل میں اس بچی کی ماں اس کے باپ کو چھوڑ کر کے بھاگ گئی تھی، اور وہ بچی اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کا باپ جب صبح کام کے لیے نکل جاتا تھا تو وہ بچی عموماً زرکا پھوپھو کے پاس آ جایا کرتی تھی، اور سارا دن ہمارے گھر میں گزار کے جب اس کا باپ رات کو آتا تھا تو وہ رات کو اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، تو اس دن بھی جب میں گیا تو زرکا پھوپھو نے اس لڑکی جس کا نام مدیحہ تھا اس کے ساتھ مل کر کے اس نے کچن کا کام کر لیا ہوا تھا، یعنی کہ میرے لیے کھانا بنا لیا ہوا تھا۔ میں نے جا کے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ ہمارے ہاں گاؤں میں جلدی سو جانے کا رواج ہے، اور ہم لوگ عشاء کے بعد عموماً سو جاتے ہیں، تو میں بھی جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن میرے آنکھوں کے سامنے وہی فلمیں چل رہی تھیں، وہی سین چل رہے تھے جو کہ مجھے شکیل اپنے موبائل میں دکھا کر کے چلا گیا تھا۔ اب میرے اندر سے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی، اور اس آگ کو میں نے بجھانا تھا۔ میرے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا، اور وہ راستہ مجھے بس اب یہی نظر آ رہا تھا کہ اور کچھ نہیں تو میں پھر دوسرے لوگوں کی طرح ہلا کر سو جاؤں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ اب مجھے بھی ہلا کر سونا پڑے گا، اور اسی طریقے سے میری طبیعت میں تھوڑی سی جو بے چینی ہے وہ کم ہو جائے گی اور مجھے تھوڑا سکون ملے گا۔ لہٰذا میں ہلانے کے ارادے سے اٹھا، اور پھر میں نے واش روم کا رخ کیا، جہاں پر میں واش روم میں جا کر ہلا کر سونے کا پروگرام رکھتا تھا۔ جب میں واش روم کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ واش روم میں پہلے سے کوئی موجود ہے۔ واش روم کی کنڈی اندر سے بند تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ واش روم میں پہلے سے کوئی موجود ہے۔ میرے علاوہ گھر میں صرف میری اندھی پھوپھو زرکا رہتی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ واش روم میں زرکا پھوپھو کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔
میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ واش روم میں ایک چھوٹا سا بلب تھا جو کہ کم پاور روشنی کا تھا، لیکن وہ مسلسل جلتا رہتا تھا۔ اسے ہم دن رات میں کبھی بھی بند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اس قدر زیادہ نہیں تھا۔ وہ LED لائٹ کا ایک کم پاور بلب تھا جس کا کوئی زیادہ خرچہ یا زیادہ بل نہیں آتا تھا، اس لیے وہ 24 گھنٹے جلتا رہتا تھا۔ اب اس چیز کو لے کر کے زرکا پھپھر کیونکہ اندر واش روم میں ہے اور میں جو ہے باہر واش روم کے کھڑا ہوں، اور میں آیا کس کام سے تھا، میں ہلانے کے لیے آیا تھا کہ میں ہلا کر کے سو جاؤں گا۔ میرے اندر عجیب و غریب شیطانی خیال آنے لگے اور پھر زرکا پھپھو کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے زرکا پھپھو اس وقت پھپھو نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ میرے باپ کی سب سے چھوٹی بہن ہے جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ مجھے اس وقت صرف ایک ہی خیال من میں آ رہا تھا کہ زرکا پھپھو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اندر جو ہے وہ باتھ روم میں پیشاب کر رہی ہو، یا پھر وہ نہا رہی ہو، یا کچھ ایسا وہ کر رہی ہو۔ مجھے اسے دیکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو واش روم کا دروازہ تھا اس کے اوپر 2-3 بڑے بڑے سوراخ تھے۔ اب ان سوراخوں کا جو پتہ ہے وہ زرکا پھپھو کو تو ظاہری بات ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ زرکا پھپھو نے تو کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ ان واش روم کے سوراخوں کو اگر ان سوراخوں سے آنکھ لگا کر اندر دیکھا جائے تو اندر کا واش روم کا منظر بڑا ہی صاف طور پر نظر آتا تھا۔ میں نے کبھی ان سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمارے گھر میں ہوتا ہی کون تھا، یا میں یا پھپھو، تو اس لیے کسی تیسرے کے آنے کا امکان بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور میں آپ کو ایک چیز آج اور بتاتا چلوں کہ شاید آپ کو پتہ نہ ہوگا، ساتھ والی لڑکی مدیحہ جب ہمارے گھر میں آتی تھی اور وہ پھپھو کی ہیلپ وغیرہ کرتی تھی تو کبھی کبھی وہ ہمارا غسل خانہ یا واش روم استعمال کیا کرتی تھی۔ تو میں نے یہ سوراخ اس لیے بھی بند نہیں کیے تھے کہ میں کبھی کبھار اس کو چھپ کر دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہ اگرچہ تقریباً 10 یا 11 برس کی بچی تھی، اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن میں اپنا دل بہلانے کے لیے اس سے بھی چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا۔ کبھی وہ واش روم استعمال کر رہی ہوتی تھی اور کبھی وہ غسل کر رہی ہوتی تو تب میں اس کو چھپ کر یہاں سے دیکھ لیا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت کے لیے میرے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں آیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں کہ یہ میرے پاس آئے یا میں اس کے پاس جاؤں، کیونکہ وہ بچی تھی، اس کے لیے میرے وہ جذبات ہی بیدار نہیں ہوتے تھے۔ وہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی تھی اور میرے لیے وہ صرف ایک مشغلہ تھا جس کو میں مطلب کہ نہاتے ہوئے یا پھر کبھی کبھی پیشاب وغیرہ کرتے ہوئے دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر میرے اندر کبھی بھی سیکس کے جذبات جو تھے وہ بیدار نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، میرے اندر جو جذبات تھے وہ اب بیدار ہونے شروع ہوئے تھے، اور میں تصور میں آنکھوں ہی آنکھوں میں جائزہ لے رہا تھا کہ میری جو اندھی پھپھو ہے زرکا، اس کا جسم کیسا ہے۔ وہ ایک بڑے بڑے جسم کی مالک ہے، اس کی چھاتی کیسی ہوگی، اس کے چٹلے کیسے ہوں گے، اس کی ٹانگیں جو کہ قدرے باری تھی۔ مجھے سب چیزیں اس وقت ذہن میں آ رہی تھی اور میں ان چیزوں کو لے کر کے ذہنی طور پر الجھتا چلا جا رہا تھا۔ خیر، جب مجھے اس چیز کا پکا اندازہ ہو گیا کہ اب اندر زرکا پھپھو کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا اور بلب کی مدم مدم روشنی میں وہ بھی بڑی ہی پیاری لگے گی، تو میں نے ان سوراخوں سے آنکھ ٹکا کر کے اندر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ تقریباً 3 سوراخ تھے اور تقریباً اتنے بڑے تھے کہ میں آسانی سے ان کے ساتھ آنکھ ٹکا کر اندر کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ جب میں نے وہاں پر آنکھ لگائی اور اندر کا منظر دیکھ کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کیا دیکھ لیا ہو۔ زرکا پھپھو اپنی صفائی کر رہی تھی، وہ اپنے آپ کو پاک کر رہی تھی، وہ اپنے بال صاف کر رہی تھی، اور یہ منظر دیکھ کر کے مجھے ایسا لگا کہ جیسے زرکا پھپھو کو میں نے نہ دیکھا ہو بلکہ میں نے کسی بڑی ہی عجیب و غریب چیز کو دیکھ لیا ہو، کیونکہ وہ اندھی تھی لیکن اپنا برابر دھیان رکھتی تھی۔ تو وہ اس وقت اپنی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ انہوں نے اپنی ایک کریم سی لگا کر کے انہوں نے اپنا نظام صاف کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے صفا کر کے پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد پانی ڈال کر کے خود کو کلیئر کیا، اور پھر انہوں نے اسی طرح اپنے کپڑے جو کہ انہوں نے نیچے کیے ہوئے تھے ان کو اوپر کیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ واپسی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ شاید واش روم استعمال کرنے نہیں گئی تھی، غسل خانے نہیں گئی تھی، وہ صرف صفائی کرنے کی غرض سے گئی تھی، اور وہ صفائی کر کے اب غسل خانے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جو کہ اب باہر کی طرف کھلنا تھا، اور میں اس پہ آنکھ ٹکا کر کے کھڑا تھا۔ اس تمام بات کو لے کر کے میرے اندر اور آگ لگ گئی۔ میں ہلائے بغیر ہی واپس اپنے بستر پر آ گیا۔ میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، کیونکہ بہرحال وہ میری پھپھو تھی اور میرے اور اس کی عمر میں تقریباً 12 سے 14 سال کا فرق تھا۔
میں نے کبھی بھی اپنی پھپھو کو اس نظریے سے یا اس نظر سے آج تک نہیں دیکھا تھا، لیکن آج شکیل کی دکھائی ہوئی مووی نے میرے اندر ایک ایسی آگ لگا دی تھی کہ میں یقین کریں کہ ذہنی طور پر پاگل ہو گیا تھا۔ میں جب آیا اپنے بستر پر آ کر کے لیٹ گیا اور پھر میں نے اپنے آپ کو سرہانے میں چھپا لیا۔ میں نے اپنا سرہانہ اٹھا کر کے اپنے چہرے پر رکھ لیا اور پھر اسی سرہانے کو لپیٹ کر کے سو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس سرہانے سے لپٹ کر نہیں بلکہ میں اپنی اندھی پھپھو زرکا کے ساتھ لپٹ کر سو رہا ہوں۔ یہی سچویشن، یہی کیفیت میری رہی اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ اس دن بھی میں ہلائے بغیر سو گیا۔ مجھے سکون آ گیا تھا، لیکن یہ سکون ہلا کر نہیں آیا تھا بلکہ اپنی اندھی پھپھو کو واش روم میں دیکھ کر کے آیا تھا۔ میں نے اب روزانہ کا یہی سسٹم بنا لیا۔ میں اس طاق میں رہنے لگا کہ میری پھپھو زرکا کب واش روم استعمال کرتی ہے، کب نہانے کے لیے جاتی ہے، کب واش روم میں پیشاب کرنے کے لیے جاتی ہے۔ تو میں اس چیز کی طاق میں رہنے لگا اور پھر اس کے بعد میں نے روزانہ ہی اس کو انہی سوراخوں سے گور گور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں مدیحہ کو بھی دیکھتا رہتا، لیکن مدیحہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ ایک بالکل چھوٹی سی بچی تھی، 10-11 سال کی، اور اسے دیکھ کر میرے اندر کوئی سیکس کے جذبات نہیں ابھرتے تھے، لیکن میں ایسے ہی مشغلے کے طور پر اسے بھی دیکھتا تھا اور مجھے اسے دیکھنا بھی اچھا لگتا تھا، لیکن وہ بہرحال بعد کی بات تھی۔ لیکن یہاں پر تو اب ایک اور ہی سلسلہ چل نکلا تھا۔ میری پھپھو جب نہانے جاتی تب میں اسے دیکھتا، جب وہ واش روم استعمال کرنے جاتی تب میں اسے دیکھتا۔ اسی طرح دن رات یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس میں ہی تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ اب میں ہر وقت جب بھی میرے پاس کالو اور شکیل آتے، میں اب ہر وقت ان کو لے کر کے سیکس کے بارے میں باتیں کرتا رہتا۔ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے، اب کبھی کسی لڑکی کے بارے میں گفتگو کرتے۔ گاؤں کی ہم نے مختلف لڑکیوں کے بارے میں اب اپنی اپنی رائے دینی شروع کر دی تھی۔ کالو کبھی مجھے کسی لڑکی کے بارے میں بتاتا، کبھی شکیل، اور کبھی میں کسی لڑکی کے بارے میں بات کرتا۔ تو اس طریقے سے ہم تینوں دوست ہی ذہنی طور پر اس قدر زیادہ سیکس پسند ہو چکے تھے کہ ہم تینوں دوست اب اس چکر میں تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی طور سے کوئی ایک لڑکی ملے جس کو ہم استعمال کر سکیں۔ اب ہم تینوں سے ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا اور ہم تینوں ہی اس چکر میں تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی لڑکی سے جلد از جلد سامنا ہو جائے۔ ایک دن جب کہ میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور حسب روایت کالو اور شکیل دونوں میرے پاس آئے، تو اس روز بھی ہم نے موبائل پر ڈھیر ساری موویاں دیکھیں اور اس دوران ہم اپنی دکانداری بھی کرتے رہے۔ تو مجھے کالو، جو کہ ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گوالا تھا اور ہم میں وہ عمر میں بھی بڑا تھا، یہ نہیں وہ 20 سال کا تھا اور ہم دونوں جو تھے وہ 18 سال کے تھے۔ تو مجھے اور شکیل کو کالو کہنے لگا، یار وقار، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے۔ تو میں نے کہا، تم کیا سوچتے ہو؟ تو کہنے لگا، یار وقاص، میرے ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ ایک طریقہ کار ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور ہمیں جو ہے وہ لڑکی حاصل ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کو بولا، کالو کو، کہ ایسا کون سا طریقہ کار ہے کہ جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور تمہیں کس طریقے سے کوئی لڑکی حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ اس کا ایک آسان سا طریقہ کار ہے، لیکن تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو اس بات کو اپنے تک رکھے گا۔ میں نے کہا، مجھے بتا کہ کیا ایسا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے، یار میری بات سن، اب نہ رہا نہیں جاتا، یہ فلمیں دیکھ دیکھ کے اور یہ باتیں کر کر کے نہ میرے اندر اس قدر آگ لگ چکی ہے کہ میں جو ہے وہ اب برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا میں نے ایک لڑکی کو تاڑا ہے جو کہ ہمارے کام آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جس سکول میں ہم لوگ پڑھتے تھے، تمہیں اس سکول میں سمیرا یاد ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہاں سمیرا، وہ جو کالی سی لڑکی ہوتی تھی، چھوٹے سے قد کی، اتنا مطلب وہ رنگ روپ نہیں تھا اس کا، الجھے الجھے بالوں والی۔ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سمیرا کا جو والد ہے نا، وہ ہمارے طبیلے میں کام کرتا ہے، گائے بھینسوں کی دیکھ بھال کے لیے کام کرتا ہے، اور سمیرا بھی اپنے والد سے ملنے کے لیے اکثر طبیلے میں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں نے پچھلے کچھ عرصے سے، جب سے یقین کرو میں نے یہ ویڈیوز دیکھنی شروع کی ہیں، میں نے پچھلے کچھ عرصے سے سمیرا پہ لائن مارنی شروع کی ہوئی ہے۔ پہلے تو وہ میری باتوں کو سیریس نہیں لیتی تھی اور وہ مجھے اگنور کرتی تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے وہ بھی مجھے آگے سے لائن دینے لگی ہے۔ تو یار میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ کسی طریقے سے سمیرا کو لے کر کے میرے
دوسرے گھر چلے جائیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں سے کچھ دور ہم لوگوں نے ایک زمین لی تھی جس کے اوپر ہم نے ایک مکان بنایا تھا۔ اس مکان کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، وہ مکان بھی ابھی بند پڑا ہے اور وہ تہہ خانہ بھی ابھی بند پڑا ہے۔ ابھی ہم نے اسے جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں کسی دن سمیرا کو لے کر کے وہاں چلا جاؤں اور جی بھر کے اپنی اندر کی آگ کو ٹھنڈا کروں، لیکن کیونکہ تم دونوں بھی میرے بچپن کے جگری دوست ہو تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم تینوں ہی مل کر کے یہ کام کریں، سمیرا کو جتنا میرا حق ہے اتنا ہی تم دونوں کا بھی حق ہے۔ تم دونوں میرے دوست ہو، کیونکہ ہم نے کون سی سمیرا سے شادی کرنی ہے کہ جو اسے میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں تو اس پر صرف میں اپنا حق جماؤں۔ تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ عیاشی کرو۔ ہم اس کام کے لیے یہی ہے کہ سمیرا کو کچھ پیسے دے دیں گے اور اس کو بولیں گے۔ میں اس کام کے لیے سمیرا کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ایک چیز سمیرا میں محسوس کی ہے کہ وہ پیسے کی لالچی ہے۔ وہ اپنے باپ سے بھی ہر وقت پیسے مانگتی رہتی ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے، اور اگر میں اسے پیسوں کا کچھ لالچ دوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات مان جائے، اور پھر وہ اگر میرے ساتھ چلی تو پھر ایک ایسا پروگرام بنائیں گے کہ سب سے پہلے میں اسے لے کر کے وہاں جاؤں گا، اور جب میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا تو پھر اوپر سے تم دونوں بھی آ جانا۔ اس طریقے سے ہم سمیرا کو استعمال کریں گے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہی تو ہم اسے ہمیشہ استعمال کرتے رہیں گے، اور جب بھی ہم تینوں کو ضرورت پڑے گی ہم سمیرا کو بلا لیا کریں گے۔ میں نے اور شکیل نے اتفاق کیا، کالو کی بات میں دم تو تھا، سمیرا کو میں بھی جانتا تھا اور شکیل بھی جانتا تھا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ پیسے کی انتہائی لالچی ہے۔ وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرے گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پیسوں کے لیے اس حد تک بھی جائے گی کہ اپنا جسم بھی ہمیں دے گی اور ہمارے حوالے اپنا جسم کر دے گی اور اپنی عزت تک ہمارے ہاتھوں سے لٹوا لے گی۔ لیکن بہرحال اس بات میں وزن تھا، ٹرائی کرنے میں کیا حرج تھا، ہم لوگ ٹرائی کر سکتے تھے، اور یہ ٹرائی ہم نے تو بہرحال میں نے تو نہیں کرنی تھی، اور نہ ہی یہ ٹرائی جو ہے وہ شکیل نے کرنی تھی۔ تو یہ جو ٹرائی ہے یہ کالو نے کرنی تھی، اور کالو کے اوپر اگر وہ کوئی الزام رکھتی بھی تو ایک تو کالو کے ہاں ان کا باپ کام کرتا تھا، دوسرا یہ ہے کہ بہرحال کالو ان کے سامنے بڑا چودھری کا بیٹا تھا، کیونکہ ان کی بہرحال 8-10 بھینسیں تھیں اور وہ ایک گوالا تھا، تو کالو کی بات کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ سنجیدہ نہ لیا جاتا اور یہ بات آئی گئی ہو جاتی اگر اس نے کوئی الزام رکھا تو۔ لیکن اگر اس نے الزام نہ رکھا تو کالو کے لیے راستہ کھل جانا تھا، اور ایسا راستہ کھلنا تھا کہ کالو کی ساری زندگی کے لیے موج لگ جانی تھی، اور پھر اسی طرح سے راستہ کالو کے لیے اگر کھل جاتا تو پھر میرے اور شکیل کے لیے بھی یہ راستہ کھلنا آسان ہو جاتا۔ لہٰذا میں اور شکیل دونوں اس بات کو لے کر کے مطمئن تھے کہ کالو ضرور اپنے پیسوں کے دم پر یا پھر کسی بھی طرح سے سمیرا کو اس کام کے لیے راضی کر لے گا۔ 2 سے 3 دن گزر گئے اور نہ ہی کالو ہمارے پاس آیا اور نہ ہی شکیل میرے پاس آیا۔ میں اور شکیل اور کالو جو ہے وہ 2-3 دن تک آپس میں ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر 3 دن کے بعد ایک دن کالو بڑی ہی جوش و خروش میں میرے پاس آیا، اس کے ساتھ شکیل بھی تھا۔ کالو نے کہا بھائی وقاص تیار رہو، کام بن گیا ہے۔ میں نے کہا کس چیز کا کام؟ اس نے کہا کہ وہی سمیرا والا کام بن گیا ہے، سمیرا جو ہے وہ مان گئی ہے۔ اس نے مجھ سے 1000 روپے لیے تھے جو کہ میں نے ایسے ہی اسے خرچے کے طور پر دیے تھے۔ جب میں نے اس سے واپس مانگے تو وہ رونے لگی، اس نے کہا کہ میرے پاس کہاں سے آئے، تم نے مجھے دیے تھے تو میں نے تو وہ پیسے لگا دیے۔ تو میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم مجھے پیسے نہ دو، میں تمہیں اور پیسے دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تو اس نے مجھ سے کام پوچھا تو میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ علیحدہ میرے ایک گھر میں چلو گی اور پھر تمہارے ساتھ تھوڑا پیار کر کے تمہیں واپس کر دوں گا۔ وہ 16-17 برس کی جوان لڑکی ہے، اچھے طریقے سے میری بات کو سمجھ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے اور پیسے چاہیے۔ تو میں نے اس سے پیسے پوچھے تو اس نے کہا کہ تم مجھے 2000 روپے اور دو تب میں تمہاری بات مانوں گی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں ابھی 2000 روپے نہیں دوں گا، میں 2000 روپے تمہیں اسی وقت دوں گا جب میں تمہیں اس مکان میں لے کے جاؤں گا اور تمہارے ساتھ پیار محبت کر کے تمہیں واپس لے کر کے آؤں گا۔ وہ میری بات مان گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں کل اس کو لے کر کے وہاں اپنے اس مکان میں جا رہا ہوں، اور اس مکان میں جاتے ہی جیسے ہی میں اپنی کارروائی شروع کروں گا تھوڑی ہی دیر میں تم دونوں بھی آ ٹپکنا، اور پھر تم دونوں بھی میرے حصے دار ہو جاؤ گے۔
ہم سمیرا کو منا لیں گے، اگر سمیرا نے کچھ اور پیسوں کا تقاضا کیا تو ہم اس کو وہ بھی دیں گے، اور پھر اس طرح ہم سمیرا کو استعمال کر کے واپس اس کو اس کے گھر چھوڑ دیں گے، یا پھر یہاں گاؤں میں کسی بھی جگہ اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ آسانی سے اپنی گھر چلی جائے، اور پھر ہم لوگ اپنے اپنے گھر آ جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم دونوں نے یہ کرنا ہے کہ تم دونوں نے اپنا چہرہ سمیرا کو نہیں دکھانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سمیرا اگر تم دونوں کو پہچانے تو کل کو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ میں نے کہا جب پیسے دے کے کرنا ہے تو پھر سمیرا کو ہمارا چہرہ پہچاننے میں کیا حرج ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسے دے کے کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں اگر سمیرا کی زبان سے تم دونوں کا نام نکلے گا تو ایسے ہی گاؤں میں تم دونوں کی بدنامی ہوگی، اور اگر میرا نام نکلے گا اور میری بدنامی تو ہوگی تو چلو اس میں اگر رگڑے میں اکیلا آؤں گا، کم سے کم تم دونوں میرے ساتھ نہیں آؤ گے۔ تو ہم نے اس کی اس بات کو مان لیا کہ ہم دونوں نقاب کر لیں گے تاکہ سمیرا کو ہماری اصلیت کا پتہ نہ چلے۔ ویسے میں ایک بات جانتا تھا کہ اس بات کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ سمیرا کے ساتھ ہم لوگ اسکول میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے تھے، اور سمیرا ہم دونوں کو چال چلن سے، رنگ ڈھنگ سے، اور وہ ہمیں اچھی طرح سے پہچان لیتی۔ بہرحال کالو کیونکہ ایک گوالا تھا اور اس کا جتنا دماغ کام کرتا تھا، اس نے مجھے جو بھی بات بتا دی تھی ہم نے اس بات کو آمین کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی شکل نہیں دکھائیں گے، ہم لوگ نقاب کر لیں گے۔ ہاں، نقاب کرنے سے ایک فائدہ ہو سکتا تھا کہ وہ کل کو ہم پہ اگر الزام لگاتی بھی تو وہ بڑے وثوق سے ہمارے پر الزام نہیں لگا سکتی تھی۔ بڑے وثوق سے الزام لگانے کے لیے اس کے پاس مکمل ڈیٹیل ہونا جو تھی وہ ضروری تھی، جو کہ ہمارے بارے میں اس کے پاس نہیں تھی۔ اس کو 100% یہ یقین دلانا پڑتا کہ وہ شکیل اور میں ہی تھے۔ لہٰذا یہ بات طے پا گئی کہ اب ہم لوگوں نے کل اس منصوبے پر اپنا عمل درآمد کرنا تھا۔ سب سے پہلے کالو اسے لے کر کے اس مکان میں پہنچتا جس کا پتہ اس نے ہمیں اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد کالو کے چلے جانے کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ کا وقفہ دے کے میں اور شکیل بھی وہاں پر چلے جاتے۔ اس کام کے لیے کل مجھے دکان تھوڑی دیر کے لیے بند کرنی پڑتی تھی، اس لیے میں نے اپنی اندھی پھپھو سے زرکا سے بول دیا کہ مجھے کچھ شہر سے سامان لینا ہے دکان کا، جس کے لیے کل دکان میں تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے جاؤں گا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ میرا معمول ہے، اس لیے اس نے کسی چیز کا اعتراض نہیں کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ اور جا کے وہ سامان جو ہے وہ لے آؤ جو بھی تمہیں چاہیے۔ تو میں اس روز سامان لینے کے لیے نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ سامان میرے پاس دکان میں پورا تھا۔ میں تو صرف کالو کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اب سمیرا اور سمیرا کی جو ہے ساتھ وہ سب کچھ کرنا تھا جو کہ میں کافی عرصے سے ذہن میں پتہ نہیں کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ کر چکا تھا، جس میں پھوپھو زرکا بھی شامل تھی۔ تو میں اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا کے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مکمل طور پر تیار کر چکا تھا۔ خیر، اگلا دن آ گیا اور پھر حسب معمول جیسا کہ طے ہوا تھا، کالو سمیرا کو لے کر کے وہاں پر چلا گیا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی اسکول سے چھٹی ہوئی، کالو آگے آگے چل پڑا، وہ اپنے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ سمیرا اس کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی اس مکان تک پہنچ گئی، اور پھر وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ مکان کے اندر داخل ہونے کے بعد کالو اسے اس مکان کے تہہ خانے میں لے گیا، جو کہ خاص طور پر اسی کاموں کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہاں پر کچھ مال سٹاک کیا جا سکے، کچھ ایسی چیزیں رکھی جا سکیں جو کہ فالتو ہوں، اور وہ تہہ خانہ ایک بہت بڑے ہال کی شکل کا تہہ خانہ تھا۔ اس میں استعمال کی بہت ساری چیزیں موجود تھیں، جن میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی پڑی تھیں کہ جن کو کمبل یا چادروں کی شکل میں استعمال کیا جا سکتا تھا، زمین پر بچھا کر یا تو اس سلسلے میں ایسی کچھ چیزیں وہاں پر ضرور پڑی تھیں کہ جن کو ہم گدے یا چادروں کے طور پر بھی استعمال کر سکتے تھے۔ ہر اس روز کالو سمیرا کو لے کر کے وہاں پہنچا، اور پھر اس نے وہاں پر سے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے ان کو زمین پر بچھا کر پہلے زمین کو تھوڑا سا صاف کیا، اور پھر وہاں پر وہ چیزیں بچھا دیں۔ وہ چادر ٹائپ کے کچھ ایسے جو ہے وہ چیزیں تھیں جو کہ جن کو چادریں کہنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہ کافی حد تک میلی ہو چکی تھیں، لیکن بہرحال وہ استعمال کے قابل تھیں کہ وہ کام آ رہی تھیں۔ تو ان کو نیچے زمین پر بچھا کر گدے کی شکل میں، چادر کی شکل میں اس نے سمیرا کو وہاں پر لٹا لیا، اور پھر وہ سمیرا کے ساتھ اپنی حرکات و سکنات کو انجام دینے لگا۔ سمیرا بھی پورے جوش و خروش سے اس کا ساتھ دینے لگی، اور پھر تقریباً 15 سے 20 منٹ کے وقفے کے بعد میں اور شکیل بھی وہاں پر انٹر ہو گئے۔ مجھے اور شکیل کو نقاب میں دیکھ کر کے وہ ایک لمحے کے لیے ڈر گئی، اور اس نے ہم لوگوں کو واقعہ ہی پہلی بار میں
نہیں پہچانا۔ ہو سکتا ہے اس نے بعد میں پہچان لیا ہو، لیکن اس کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے حلیہ ہی کچھ ایسا بنایا ہوا تھا کہ ہم اس حلیے میں بالکل جاسوس لگ رہے تھے۔ تو جیسے ہی ہم دونوں اندر داخل ہوئے وہ بری طرح سے ڈر گئی، لیکن جب کالو نے بتایا کہ نہیں ڈرو نہیں، یہ بھی دونوں میرے دوست ہیں اور یہ بھی تمہارے ساتھ پیار محبت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ خاموشی سے رضا مند ہو گئی۔